बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तुलबा, अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 8 कतबा पढ़ना सीखेंगे। कतबा गुलाम अब्बास का लिखा हुआ एक अफसाना है। तो शुरू करते हैं सबक की रीडिंग। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफजा बागों और फलवारियों में गिरी हुई करीब करीब एक ही भुजा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। पुरफजा, खुशगवार फजा, अच्छी आबो हवा वाला इलाका, फलवारियों में, बागीचों में, फूलों वाली क्यारियों में गिरी हुई, मुहासरा किया हुआ, यानी कि चारों तरफ फैली हुई है। भुजा के मानी है किस्म के। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल, रौनक और गहमा गहमी, लोगों का आना जाना, लोगों का रश अमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, यानी कि उनके अंदर ही कंट्रोल में रहता है। मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से उस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है, इख्तियार कर लेती है, जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। खसो खाशाक, खस की मानी है मट्टी और खाशाक टूटी हुई शाखें, घास, खस के मानी घास फूस और दरख्तों की टूटी हुई शाखें। गर्मी का जमाना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक जमीन की तपश का ये हाल था, तपश हरारत का, गर्मी का, कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। तलवे पांव की निचली सतह झुलसे जाते थे, जल रहे थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। छिड़काव गाड़ी, पानी छिड़कने वाली गाड़ी। सड़क पर जहां जहां पानी पड़ा था, बुखारात उठ रहे थे कि पानी भाप बनकर उड़ रहा था गर्मी की वजह से। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा 2 मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज ही मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफे मामूल के बरखिलाफ तनख्वाह के 8 रोज बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ अन्य पैसे पड़े थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियां लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की बस बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं जिसकी रखवाली करनी पड़ती। असासा मालो असबाब। इसलिए वो आजाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे।
تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپریڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے، چھاتا چھتری، منہ میں بیڑی، سگریٹ، بیڑی کے معنی سگریٹ، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، فائلوں کی بڑی تعداد، بنڈل سا۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں، جو الجھنیں وہ دفتر کے گل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، گل گپاڑے میں شور شرابے میں، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ یکسوئی، توجہ۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے، گرہستی گھر کے کام، کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ یوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2-2 3-3 فونٹین پین اور پینسلیں لگائے خراما چلے آ رہے تھے، خراما آہستہ آہستہ۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، مجبور تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی، خوشی نہ تھی، جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، مجبور کرتی ہے، ابھارتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اس غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پنچا رہے تھے، اچھی مشق کر رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بالے نا تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی، یعنی کہ ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال نکلے تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ بڑی عمر کے جہاں دیدہ گاگ، یعنی کہ تجربہ کار، جنہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی بھی، جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر، زیادہ تر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمسا آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر لگاتار داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں، ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا، نالا، ناراض۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر
شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا، تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے ایک کنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ کنی پرانے زمانے کا ایک سکہ جو روپے سے چھوٹے ہوتے تھے، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی۔ کوہنا فروشوں، پرانی استعمال کی ہوئی چیزیں فروخت کرنے والوں کی، اور میلہ سا لگا کرتا تھا، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ جہاں ملتے تھے۔ وضع قسم، اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ مول تول کرنا، سودا کرنا، پیسے کم کرنے کے لیے بارگیننگ کرنا، بحث کرنا۔ شریف حسین لیکچر مارزموں، سنیاسیوں، تویز گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹھوں کے پاس ایک ایک دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں، جہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف، برتن، ظروف کے معنی برتن، اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹے فریم، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بس برا، ہرن، پیتل کے لم ڈینگ، بدھ کا نیم کا مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت بتائے گا، قیمت دریافت کی، معلوم کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤں کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے، غریب ہے، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ ہرس، لالچ۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے، یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا۔ بالا
کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، ختم کر دے۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ مصرف استعمال۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپریڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے۔ ساجے کے مکان، مشترکہ مکان، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے، لگا دی۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، جب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہو جاتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ تھا، انتہائی زیادہ تھا۔ مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد، سعی لا حاصل یعنی کہ کچھ نہ حاصل ہونے کی کوشش کے بعد، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، کم ہو گیا، اور مزاج میں سکون آ چلا تھا، طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا، بے قراری پیدا کر دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے ناموں کے بورڈ دیکھ کر، جہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے مہارت سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، جلی حروف، بڑے بڑے حروف میں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، حجاب، پردہ، شرم، لاج۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بانپ جائیں، سمجھ جائیں، جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے، قبضہ جمائے ہوئے تھے، طاری تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چلنے لگا، گاڑے جمائے ہوئے، نظر کو جمائے ہوئے، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ بالائی منزل، اوپر والی دوسری منزل۔ جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا، تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔
کفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹھری میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے۔ پھر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، خواہش مند ہوتا، تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، طوفان مچا دیتی، ادھم مچا دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ عزیز طلبہ، ویڈیو کو زیادہ طویل ہونے سے بچانے کے لیے سبق کا بقیہ حصہ پارٹ بی میں ملاحظہ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔